अजीज बहनों और भाइयों, मसीही तालीमात और हकायक पर मबनी प्रोग्राम क्लियर कट के साथ आपका मेज़बान अनवर जावेद हाजिर खिदमत है। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है खुदाम यीशु मसीह की आमद सानी। हम खुदाम यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में अपने दोस्तों से बात करेंगे जो आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। और इससे पहले कि मैं उनका तारुफ कराऊं, मैं आपके साथ एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। पहला थस्सलुनीकियों और उसका 4वां बाब है और उसकी 13वीं आयत में यूं कलाम कहता है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो नाउमीद हैं गम न करो। क्योंकि जब हमें यह यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये खूबसूरत हवाला कलाम हमें खुदावंद की दूसरी आमद के मुतालिक बयान करता है कि मुकद्दिसीन किस तरह से खुदावंद यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और फिर हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। और इन्हीं बातों में खुदावंद ने हमारे लिए तसल्ली की बात रखी है और बाइबल मुकद्दस जैसे फरमाती है कि इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वाकंड से तशरीफ लाए हुए हमारे दोस्त, हमारे पासबान पास्टर शमौन गिल। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद। और इसी तरह उनके साथ तशरीफ फरमा हैं पास्टर अकमल मसीह जो सरगोदा से तशरीफ लाए हैं। आपको हम वेलकम करते हैं। शुक्रिया। और इस मौजू के बारे में मैं अपने मेहमानों से पूछना चाहूंगा, पास्टर शमौन साहब, अगर आप इसके बारे में बताना चाहें हमारे नाजरीन को कि खुदावंद यीशु मसीह की ये दूसरी आमद है क्या, और अगर ये दूसरी है तो पहली और फिर तीसरी आमद कौन सी है? कलाम मुकद्दस हमें खुदावंद यीशु मसीह की 3 आमदों के बारे में बताता है और उनमें से पहली आमद जो है वो हो चुकी है और जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को निजात देने के लिए आया था। जी हाँ। दूसरी आमद में, यानी आप कहते हैं कि वो मत्ती की इंजील में जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद है, बतौर बच्चा वहां पर वो मुजस्सम होकर इंसान बनकर आए और फिर उन्होंने जिंदगी गुजारी यहाँ पर जमीनी, और उसके बाद उन्होंने मौत के जरिया से इंसान को जो नजात दी, तो ये उनकी पहली आमद है। जी। दूसरी आमद में वो अपने दुल्हन को लेने के लिए बादलों तक आएंगे और वो उन लोगों को ले जाएंगे जिन लोगों के लिए वो पहली आमद में आए थे निजात देने के लिए, उन्हीं लोगों को वो बादलों पर उठाएंगे। जी हाँ। और इसके बाद तीसरी आमद में वो उन्हीं लोगों को साथ लेकर 1000 साल बादशाहत करने के लिए आएंगे। लेकिन तीसरी आमद में एक और भी खास इवेंट है जो वो करने के लिए कि वो बतौर बादशाह जब दुनिया में आएंगे तो उसके साथ वो अदालत भी लगाएंगे। यस। तो लेकिन बहुत सारे लोग, पास्टर अकमल साहब, बहुत सारे ऐसे लोग इन तीनों वाकयात के बारे में वो श्योर नहीं है या इनको मिक्स कर बैठते हैं। पहली आमद से तो कोई मुनहरिफ नहीं है, उसको तो सब समझते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह की पहली आमद क्या है, बतौर नजात दहिंदा यानी इब्ने आदम के तौर पर जो उनकी पहली आमद। लेकिन दूसरी आमद जो बतौर इब्ने खुदा है और उसके बाद तीसरी आमद जो बतौर इब्ने दाऊद है, ये दोनों जो आमद खुदा यीशु मसीह की है, इनको लोग मिक्स कर बैठते हैं। ब्रदर, आप जानते हैं कि मत्ती की इंजील के 24वें बाब के अंदर जी एक दफा का जिक्र है कि यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठा था। जी हाँ। और उसके शिगिर्द अलग उसके पास गए और उससे सवाल करने लगे और कहने लगे, हमें बता कि ये बातें कब, तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। और यहाँ पर उन्होंने एक सवाल नहीं किया बल्कि 3 सवाल किए हैं। बिल्कुल ठीक है। और यीशु ने उनके तीनों सवालों के अलग अलग जवाब दिए। लेकिन अक्सर लोग इनको एक ही आमद में मिक्स कर देते हैं।
تینوں جوابوں کو ایک ایک کر چھوڑتے ہیں. جی. لیکن یسوع نے ان کے الگ الگ جواب دیے. جب انہوں نے کہا کہ تیری آمد یا تیرے آنے کے نشانات کیا ہیں، تو یسوع نے ان کو نشانات ہی بتائے. اور یسوع نے ان کو کہا، یہ متی کی انجیل کے 24 باب کی کچھ 37 آیت ہے وہاں، کہ جس طرح نوح کے دن میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا. اب ہم دیکھیں گے کہ نوح کے دنوں میں کیا ہوا. اور اگر ہم پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں چلتے ہیں تو وہاں یوں لکھا ہے کہ پھر آدمی زمین پر بڑھنے لگے. اور یہ ایک نشان تھا جو یسوع نے کہا کہ جیسا نوح کے دن میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا. اور جس نشان کا یسوع مسیح نے ذکر کیا ہے، اور اس نشان کو اس کے آنے کے دنوں میں پورا ہونا چاہیے. تب ہم پہچان سکتے ہیں کہ واقعی یہ اس کی آمد کے دن ہیں، اور یہ نشان ہے جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد ان ہی دنوں میں ہوگی. اور وہاں ہوا کیا کہ آدمی بہت بڑھنے لگے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب ہم جب باہر نکلتے ہیں تو نئے ٹاؤنز ہیں، نئی آبادیاں ہیں، محلے ہیں، بستیاں ہیں. یہ سب کچھ جو ہاؤس پلاننگ ہے، یہ اس لیے کہ جب لوگ بڑھ جاتے ہیں اور ان کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے لیے نئے گھر بنائے جاتے ہیں. اور یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ لوگ بڑھ رہے ہیں. اور ایک اور بات بھی تو ہے نا اس میں کہ لوگ بڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہیں، وہ کلام جیسے نوح منادی کرتا رہا، نوح لوگوں کو تیار کرتا رہا کہ اس کشتی میں داخل ہو جاؤ، کشتی میں داخل ہو جاؤ، زمین پر بڑا طوفان آنے والا ہے. لیکن لوگوں نے سنی انسنی کر دی. اور بلکہ بائبل یوں کہتی ہے کہ لوگوں نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. اور جب لوگ اپنا طریقہ بگاڑ لیں تو اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد آگے جا کر عدالت کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن عدالت ہونے سے پہلے کشتی اٹھا لی جائے گی. عدالت ہونے سے پہلے نوح اور نوح کا خاندان جو ہے وہ پانی کے ذریعہ سے اوپر اٹھا لیا جائے گا، یعنی بچا لیا جائے گا. تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ دوسری یسوع مسیح کی آمد ہے، وہ نوح کی اور نوح کے خاندان کی وہ بچت اور وہ نجات ہے، جس کے ذریعہ سے پانی کے ذریعہ سے وہ لوگ مرے لیکن وہ پانی کے ذریعہ سے بچ رہے ہیں. تو اور اس طرح سے آپ لوط کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہاں، اس طرح لوط کے بارے میں یسوع نے یہ کہا کہ جیسا لوط کے دن میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دن میں ہوگا. اب لوط کے دن میں کیا ہوا؟ دیکھیں، لوط سدوم میں تھا، لیکن ابراہیم جو اپنے وقت کی دلہن تھی وہ سدوم سے باہر تھا. اور اس وقت خدا بدن میں ظاہر ہوا اور اپنی دلہن کے پاس گیا اور اس کے ساتھ جا کر مودہ اس فرزند کی بابت پیشنگوئی کی. اور وہاں پر جب خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور یہ باتیں سن کر سارا خیمہ کے اندر ہنس رہی تھی. اور اس وقت خدا کا اس طرف پیچھا تھا، پیٹھ تھی، لیکن وہ جان رہا تھا کہ سارا اپنے دل میں ہنس رہی ہے. یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں خدا بدن میں ظاہر ہوا، یعنی کہ ابن آدم کے روپ میں، لیکن وہ دل کے خیالات کو وہاں جان رہا تھا. اور وہاں پر ایک اور بات بھی خدا نے کہی کہ اب یسوع مسیح کی دوسری آمد کی ساتھ بات کریں. یہ دوسری آمد کے ساتھ کہ کیونکہ یسوع نے کہا جیسا لوط کے دن میں ہوا، کیونکہ یہ لوط کے دنوں میں ہی خدا بدن میں ظاہر ہوا تھا. اور اس نے ابراہیم کے پاس جا کر اس طرح کی دلوں کے بھید بھی بتائے، جیسا سارا کے دل کی بات کو اس نے ظاہر کیا کہ وہ ہنسی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں نہیں ہنسی ہوں، لیکن وہ ہنسی تھی. اس لیے اس کے بعد جب سدوم اور عمورہ کی تباہی کا پیغام جو خدا کے پاس تھا، جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا، اور خدا نے کہا کہ اب میں جو کچھ کرنے والا ہوں اس کو میں ابراہیم سے کیوں پوشیدہ رکھوں. یا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خدا نے اس پر ایک بھید کھولا ہے، جیسے سمجھے مورے کھولنے شروع کر دی ہیں. اور اسی طرح یہ جو کچھ ہوا بالکل ابن آدم کے دنوں میں اسی طرح ہوگا. یعنی خدا اپنا بھید اپنے برگزیدوں پر، اپنے خون خریدوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے ساتھ درست زندگی گزارتے ہیں ان پر کھولتا ہے وہ کب آ رہا ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور اس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے ان کو ہم بتا سکتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح کس طرح سے کس زمانہ میں آنے والے ہیں. اور ایک خاص بات یہاں پر پاسٹر شمعون صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ
یہ آمد تو جو دوسری جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں، دوسری آمد کے بارے میں جیسے بردر بتا رہے ہیں کہ لوط اور نوح کے دنوں کا طریقہ کار ہوگا، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جی۔ ہمارے ارد گرد، یہ سب طرح کی برائی اور ہر طرح کی غلطیاں اور خطائیں اور کلام سے انحراف اور طرح طرح کے طریقے بگڑے ہوئے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے علاوہ اور کیا ایسی کوئی خاص بات ہے جو اس زمانہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خداوند یسوع کی دوسری آمد ہونے کو ہے، ہاں، یا ہم اس آمد سے پہلے ہیں؟ یہ کس طرح سے ہم جانیں اس بات کو؟ اس میں بردر کے یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں بہت سے پیشن گوئیاں اور نشانات جو ہیں بائبل مقدس میں بتائے گئے ہیں، جی ہاں، اور ان میں سے جو ہے چاند کے بارے میں بردر نے ذکر کر دیا، رائٹ، اور تھوڑا سا میں بھی کرنا چاہوں گا جی جی کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کی آمد قریب ہوگی، جی ہاں، اس وقت بہت سے جھوٹے نبی اور جھوٹے جو ہیں رسول اس دنیا کھڑے میں ہوں گے، آئیں گے، جھوٹے مسیح اس دنیا میں آئیں گے، رائٹ، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، رائٹ، یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مسیحی کہتے ہیں، اپنے آپ کو آمد کے لیے، یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کر رہے ہیں، لیکن وہ حقیقی کلام جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جھوٹے مسیح جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹے مسیح سے کیا مطلب، کیا کوئی سمجھے کہ لوگ کیا کوئی اپنے آپ کو کہے گا کہ جی میں مسیح ہوں، اور اس طرح سے، یا کیا طریقہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا مسیح ہے ان پر، جھوٹا مسا ہے ان پر، یعنی وہ مسا شدہ ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، ہاں، کلام کی سچائیوں کو نہیں مانتے، یعنی معجزات وہ کرتے ہوں گے، مسا کے ذریعہ سے عجائب ظاہر ہوں گے، شفا ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن تعلیمی طور پر وہ جھوٹی بات پر کھڑے ہوں گے یا انسان کی من گھڑت باتوں کو مانیں گے اور ان کو پھیلائیں گے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ زبردست۔ اس کے علاوہ جو ہے کلام مقدس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کی آمد نزدیک ہوگی تو دانش افزون ہوگی، اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے کلام مقدس کی وہ پیشن گوئی جو ہے وہ ہو بہو جو ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے، بلکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اس بات کو دیکھ رہے ہیں، اور کہ وہ جو ہے عقل اور دانش حکمت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب جب خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھو تو سمجھو کہ میری آمد نزدیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی کلام مقدس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات جو ہے میں آخر میں اس کا ذکر کرتا چلوں کہ کلام مقدس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ضرور ہے کہ وہ اس وقت تک آسمان میں رہے جب تک سب چیزیں بحال نہ کی جائیں۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلام مقدس کی یہ پیشن گوئی جو ہے وہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جتنے بید تھے، جتنی کلام مقدس کی پوشیدہ باتیں تھیں جو نبیوں کی معرفت کی گئی تھیں، ان سب کو خدا نے جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے، کھول دیا ہے۔ تو اب جو ہے یہ سب جو ہے یہ دوسری آمد سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں تھوڑا سا ذکر تیسری آمد کا بھی کر دوں، دوسری اور تیسری میں جو تھوڑا سا وہ بتائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کیا فرق کیا ہے اس میں۔ دوسری آمد جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے ہوگی، اور یہ جو ہے یعنی دلہن کے لیے ہوگی، اور یہ بادوں تک ہوگی۔ یہ خدا یسوع اوپر ہی رہیں گے، زمین پر نہیں آئیں گے، بلکہ ایماندار اڑ کر استقبال کریں گے۔ اور تیسری آمد جو ہے وہ ہے بنی اسرائیل کے لیے، اور جو ہے جو دلہن کے لوگ اٹھائے گئے ہیں نا، یہ بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہی وہاں پر آئیں گے جب خدا یسوع مسیح بادشاہی کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور یہ ان دونوں میں فرق ہے کہ دوسری آمد جو ہے غیر قوموں کے لیے ہے، اور تیسری آمد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے۔ جیسے ابھی بائبل مقدس میں میں نے حوالوں کی بات کر رہے ہیں، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی اسے دیکھیں گے جنہوں نے اسے چھیدا تھا۔ جی، اب یہ دوسری آمد ہے یا یہ تیسری آمد ہے؟ یہ تیسری آمد ہے، کیونکہ بنی اسرائیل انہوں نے چھیدا تھا، بنی اسرائیل نے چھیدا تھا، اور یہ بنی اسرائیل جو اسے دیکھیں گے، کیونکہ دوسری آمد تو غیر قوموں کی کلیسیا کے لیے، دلہن کے لیے۔ ہاں جی، اور وہ عام لوگ اسے نہیں دیکھیں گے، وہ صرف دلہن جو ہے وہ ان کے ساتھ ملاپ کرے گی۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ نادیدنی ملاپ، یہ نادیدنی ملاپ، اور یہ پوشیدہ آمد ہے جس میں صرف دلہا اور دلہن کو پتا چلے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی تو ہے کہ جب دلہا دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے تو دلہن کو کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کلیسیاں جو خداوند یسوع کو اس پر ایمان رکھتی ہیں اور بائبل مقدس کی تعلیمات کو پڑھتی ہیں، یا گرجا گھروں میں جو باتیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کا یہی خیال ہے کہ وہ سب کے سب آسمان پر چلے جائیں گے۔ کیا ایسا ہی ہوگا بھائی اکمل؟ آپ کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب آسمان پر چلیں گے، یا ایسا ہی ہوگا؟